اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرپور میں آنے والے اس جلسے میں نوجوان، بچے اور خاص طور پہ خواتین، میں آپ سب کو اتنی گرمی میں یہاں کھڑے ہونے کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نوجوانوں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ جب 5 اگست 2019 میں ہندوستان نے فیصلہ کیا کہ کشمیریوں کی اسٹیٹ ہوڈ لینے کا، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ کیا ان کو کوئی فکر نہیں تھی کہ پاکستان کیا کرے گا؟ اور مجھے تب یہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان تو چپ کر کے، جس طرح پہلے تھا جب کشمیر میں پیلیٹ گنز استعمال کر کے نوجوانوں کو اندھا کیا جاتا تھا، جب ان کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یعنی پولیس مقابلے میں مار دیا جاتا تھا نوجوانوں کو، تو کوئی بھی بولتا نہیں تھا پاکستان سے، بلکہ ایک ہماری فورن سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ ہے کہ نواز شریف کا حکم تھا کہ کوئی ہندوستان کی تنقید نہیں کی جائے گی۔ جب وہ ہندوستان گیا نواز شریف تو حریت کے لیڈر سے اس لیے نہیں ملا کہ نریندر مودی ناراض نہ ہو جائے۔ تو نریندر مودی غلط فہمی میں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی بھی جس طرح نواز شریف کے دور میں پاکستان چپ کر کے، ہندوستان سے ڈر کے کچھ بولتا نہیں تھا، تو اس طرح بھی 5 اگست کو چپ کر کے پاکستان ہضم کر جائے گا۔ لیکن میرے میرپور کے شہریوں، اس کو غلط فہمی اس لیے ہو گئی، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو بھی پاکستان کا لیڈر آئے گا وہ پہلے اپنی کرسی کا سوچے گا، اپنی جائیداد کا سوچے گا، اپنی بزنس کا سوچے گا، اپنے بینک بیلنسز کا سوچے گا جو ملک سے باہر پڑے ہیں، اپنی منی لانڈرنگ کا سوچے گا، اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک آزاد انسان ہوں، اور نوجوانوں، لا الہ الا اللہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، انسان کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، آزاد ہو جاتا ہے، ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کو ذلیل کر سکتا ہے۔ زندگی موت وہ جانتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے وہ آزاد انسان ہوتا ہے۔ اور آزاد انسان کبھی کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ میں نے، اور مجھے اس چیز کا فخر ہے کہ کشمیر کا جو میں نے کیس ساری دنیا میں اٹھایا، 50 سال کے بعد کشمیر کا نام یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے لیا۔
यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में कश्मीर का नाम इसलिए नहीं लिया कि मुझे कोई वोट चाहिए थी। कश्मीर का इसलिए नाम लिया कि मैं बचपन से समझता था कि कश्मीर के लोगों में जो जज्बा और जुनून, जिस तरह वो अपनी मुसलसल जद्दोजहद में रहे, कभी उन्होंने हार नहीं मानी। कत्लेआम हुई कश्मीर में, 1 लाख कश्मीरी शहीद हो चुका है, लेकिन वो हार नहीं माने। बचपन से मैंने फैसला किया था कि अल्लाह जब भी तूने मुझे मौका दिया, मैं कश्मीर का केस सारी दुनिया में लड़ूंगा। और मेरे नौजवानों, मैंने हर फोरम पे लड़ा, मैंने मीडिया पे लड़ा, बड़ी बड़ी बाहर की चैनल CNN, BBC, उनके थिंक टैंक्स में अमेरिका में जाके, एशिया सोसाइटी, मैंने हर जगह पे जाके कश्मीर की आवाज बुलंद की और दुनिया को बताया कि ये जो RSS, हिंदुस्तान में जो RSS की गवर्नमेंट है, ये नस्ल पसंद लोग, हिंदू सुप्रीमिस्ट, ये बाकी हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज को बराबर के शहरी नहीं मानते। ये हिटलर ने जो जर्मनी में जो नाजीज हैं, उनका जो नजरिया था कि सिर्फ जर्मन रेस ऊपर है और सुपीरियर है, बाकी सब इंसान नीचे हैं, ये उस नजरिए को लेके चले थे RSS। और RSS ने सिर्फ मुसलमानों पे, हिंदुस्तान पे जुल्म नहीं कर रहे, उनके जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, सिखों की जो कत्लेआम हुई थी हिंदुस्तान में, और उनकी जो लोअर कास्ट है, दलित हैं, ये किसी को भी बराबर के शहरी नहीं समझते। और इस नजरिए की वजह से नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पे 5 अगस्त का जो कदम उठाया, क्योंकि वो समझते हैं कश्मीरी बराबर के इंसान नहीं है, वो कश्मीरियों को बराबर के शहरी नहीं समझते। वो समझते हैं कि कश्मीरियों को जब ये डंडा दिखाएंगे, जब जुल्म करेंगे, ये घुटने टेक देंगे। तो आज हम अपने मकबूजा कश्मीर के दलेर नौजवान, मैं आज इधर से आपको सलाम पेश करता हूं। दुनिया में नहीं कोई समझता था कि 8 लाख फौज इन्होंने 90 लाख कश्मीरियों पे लाके बैठा दी। कोई और दुनिया में कोई और इंसान होते, उन्होंने घुटने टेक देने थे, लेकिन कश्मीरी एक दलेर कौम, एक अल्लाह में मानने वाली कौम, एक ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाली कौम, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया, कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के लोगों, मैं आज आपको पैगाम दे रहा हूं कि सिर्फ आपने पाकिस्तान में हम सबका सर फख्र से बुलंद नहीं किया, और भी दुनिया में जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है, जो फलस्तीनी हैं, जो इस्राएली उन पे जुल्म कर रहे हैं, वो भी आपकी तरफ देख रहे हैं और आपको सलाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह में ईमान है। अल्लाह कहता है कि कुरान में कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं। अल्लाह का वादा है ईमान वाले लोगों के लिए कि हर मुश्किल के बाद मैं आसानी पैदा करता हूं।
یہ خوشخبری ہے کشمیریوں آپ کے لیے، آپ کے صبر کے لیے، جس طرح کا آپ نے صبر دکھایا، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، کیونکہ ہندوستان نے جو کرنا تھا آپ سے کر لیا۔ اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے یہ جو کشمیر کی ڈیموگرافی بدلنا چاہتے ہیں، باہر سے لوگوں کو آ کے کشمیر میں بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں آج ہندوستان کو کہتا ہوں کہ آپ ناکام ہو جائیں گے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، جنیوا کنونشن کے مطابق یہ وار کرائم ہے۔ ایک آکوپائیڈ ٹیریٹری کے اندر ڈیموگرافی بدلنا، یعنی پاپولیشن کی، آپ نے اگر باہر سے ہندو لا کے بسائے اور اس کو بدلنا ہے، یہ جنیوا کنونشن میں وار کرائم ہے، اور انشاءاللہ ہر فورم پہ پاکستان یہ اس کو اٹھائے گا۔ اور اب میرپور کے لوگوں، 25 جولائی کو میں صرف پھر سے آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں۔ میں جس جلسے میں جاتا ہوں میں ایک ہی چیز کہتا ہوں، جو بھی ووٹ ڈالنے جائے 25 جولائی کو، وہ ایک سوال پوچھے ووٹر سے کہ کیا جس پارٹی کے لیے آپ ووٹ ڈال رہے ہیں اس کا جو سربراہ ہے، کیا وہ صادق اور امین ہے یا وہ چور ہے؟ یہ آپ نے اس لیے پوچھنا ہے کہ جتنا مرضی ایماندار کینڈیڈیٹ بھی ہو، جتنا مرضی ایماندار کینڈیڈیٹ ہو، جس بھی جماعت میں ہو، لیکن اگر اس جماعت کا سربراہ 2 نمبر ہو، کرپٹ ہو، منی لانڈرر ہو، چوری کر کے ملک کا پیسہ لندن میں لے گیا ہو، بڑے بڑے محلوں میں رہتا ہو چوری کے پیسے پہ، جتنا مرضی ایماندار وہ کینڈیڈیٹ ہو، وہ پارٹی ہوگی کرپٹ، وہ ہوگی 2 نمبر، کیونکہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پارٹی کے اندر۔ اور اگر تحریک انصاف کا کوئی کینڈیڈیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ 2 نمبر ہے، ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف میں بھی ہم نے کسی 2 نمبر کو ٹکٹ دے دیا ہو، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی جو بھی نیچے آ گیا، اگر میں خود چوری نہیں کر رہا اور پیسے نہیں بنا رہا تو میں اس کو کیسے پیسے بنانے دوں گا؟ میں اس کو چوری کیسے کرنے دوں گا؟ وہ تو تب اگر میں خود چوری کر رہا ہوں تو میں پھر آنکھیں بند کر لیتا ہوں، نیچے بھی سارے کھائے، میں بھی کھاتا ہوں، بلکہ چوٹ تو نہیں لگی کسی کو وہاں؟ نہیں لگی، ماشاءاللہ کشمیری جان ہے، تکڑے ہیں لوگ۔ اچھا، تو وہ ایسے ہے کہ یہ جو 2 بڑی پارٹی 30 سال سے اس ملک کو نوچ رہی تھی، ان کے جو لیڈر ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ کیونکہ یہ خود پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو بھی جو ان کے نیچے ہیں، پنجابی کا لفظ ہے کہ ان کو بھی کانا کر دیتے ہیں، ان کو بھی بنانے دیتے ہیں پیسہ، تاکہ حمام میں سب ہی ننگے ہوں، تاکہ کوئی ان کو کہہ کچھ نہ سکے۔ تو نوجوانوں، آپ نے تبلیغ کرنی ہے 25 کو، ووٹ دیکھیں، ووٹ سے آپ اپنے ملک کا، اپنی قوم کا آپ مستقبل بدل سکتے ہیں۔ ووٹ کبھی نہ سوچیں کہ میری دوستی ہے، میرا خاندان ہے، میری برادری ہے، میرا قبیلہ ہے، اس طرح کبھی نہ سوچا کریں۔ ہمارا ملک کبھی عظیم ملک نہیں بنے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کے، مختلف قبیلے تھے، آپس میں لڑتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے نظریے پہ سب کو اکٹھا کر دیا
سارے قبیلے والوں کی آپس کی لڑائیاں کیسے ختم کی؟ ایک بڑا نظریہ دیا، ایک بڑا نظریہ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہی عرب تھے جن کو پوچھتا کوئی نہیں تھا، انہوں نے دنیا کی امامت کی، دنیا کی عظیم ترین سویلائزیشن بن گئی، کئی صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑی سپر پاور بن گئے۔ لیکن پہلے ان کو اکٹھا کیا، ان کے اختلافات ختم کیے، بڑی سوچ دی، بڑی خواب دی، بڑا نظریہ دیا۔ تو 25 تاریخ کو اس سے بالا تر ہو جانا، دوستیوں سے، خاندان سے، رشتہ داریوں سے نظریہ بڑا ہے۔ صرف ایک چیز دیکھنا کہ کیا جس کے لیے آپ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں اس کا لیڈر صادق اور امین ہے یا نہیں ہے۔ کرپٹ لیڈروں کو آپ ووٹ دیں گے تو دنیا میں چلے جائیں۔ آخری بات کرنے لگا، یہ ازما لیں۔ اچھا خواتین، ویسے میں آپ کو داد دیتا ہوں، اس گرمی میں آپ آئی ہیں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اپنے موبائل فون سے سن لیں، آخری بات، اپنے موبائل فون سے آپ یہ دیکھیں کہ کون سی دنیا میں خوشحال ملک ہے اور کون سے وہ ملک ہیں جنہوں میں سب سے زیادہ غربت ہے۔ وسائل کی وجہ سے نہ وہ ملک آپ کو خوشحال ملے گا اور نہ غریب ملے گا۔ وسائل کی وجہ سے لوگ نہ امیر ہوتے نہ غریب نہیں ہوتے۔ جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، انصاف ہوتا ہے، جس کے سربراہ قانون کے نیچے ہوتے ہیں، آپ اپنے موبائل فون میں دیکھ لیں، وہ سارے ملک خوشحال ہیں۔ اور دوسری طرف جن ملکوں میں جتنے مرضی وسائل ہو، اس کے باوجود جن کے لیڈر، جن کے پرائم منسٹر، جن کے پریزیڈنٹ وہ بھی کرپٹ ہوں، ملک سے پیسہ باہر بھیجیں، بڑے بڑے محلات ہوں باہر، قانون سے اوپر ہوں، بیچارہ غریب آدمی جیل میں اور بڑے بڑے ڈاکو NRO لے کے باہر پھریں، وہ سارے ملک غریب ہوتے ہیں، ان سارے ملکوں میں غربت ہوتی ہے۔ یہ ہے جنگ پاکستان کی، یہ ہے جنگ کشمیر کی، یہ جنگ یہ ہے کہ ہم نے طاقتور ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے، ہم نے قانون کی حکمرانی قائم کرنی ہے، ہم نے عام آدمی کو ظلم سے رہا کرنا ہے، طاقتور جو ظالم ہے، ظلم کا نظام ختم کرنا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے 25 کو ضرور پوچھنا کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو ڈر نہیں ہے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، ملک میں تو آزاد عدالتیں ہیں، کیوں باہر بھاگے ہوئے ہو؟ اس ملک کی عدالتیں آج آزاد ہیں، آج کوئی ڈکٹیشن نہیں لیتی کسی گورنمنٹ سے۔ ان کے زیادہ تر تو ان کی اپنی حکومت میں باہر بھاگ گئے تھے۔ یہ جو اسحاق ڈار اور یہ جو نواز شریف کے بیٹے، یہ تو پہلے ہی باہر بھاگ گئے تھے، ڈر لگ گیا تھا کہ عمران خان آ رہا ہے، NRO نہیں ملے گا، پہلی بار بھاگ گئے۔ تو ان سے پوچھیں کہ آپ آج ملک سے باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں آ کے عدالتوں کے کھڑے ہوتے؟ کیوں نہیں عدالتوں میں آ کے اپنی صفائی پیش کرتے؟ میرے اوپر جب انہوں نے انتقامی کارروائی کی، مجھے سپریم کورٹ میں لے کے گئے، میں تو ملک سے باہر نہیں بھاگا، میں نے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے
8 مہینے ایک ایک چیز کا جواب دیا. جو انہوں نے میرے سے ثبوت مانگے ایک ایک ثبوت دیا میں نے. حالانکہ میں تو ایک کھلاڑی تھا، اس کے باوجود میں نے عدالت میں سارے جواب دیے. میں باہر اس لیے نہیں بھاگا کیونکہ میں نے چوری نہیں کی تھی. یہ باہر اس لیے بھاگے ہوئے ہیں کہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے. تو نوجوانوں، میرے میرپور اور کشمیر کے لوگوں، 25 تاریخ کو ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ بلے کو ووٹ لگا کے ایک نیا کشمیر کھڑا کرنا ہے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.